बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अल्लाह के फजल व करम से आज हमारा 7वां पारा शुरू और सूरतुल माइदा हमने शुरू की हुई है और उसका है 83। ठीक है। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अय्युनहुमुल तफीज़ु, और जब ये लोग वो कलाम सुनते हैं जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि इनकी आंखें जोश गिरिया से बहने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी सच्चाई पहचान ली है। वो बोल उठते हैं कि ए अल्लाह, हम इस कलाम पर ईमान लाए, बस हमें भी इन्हीं में से लिख दे जो तेरी गवाही देने वाले हैं। आमीन। और हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर, उसके कलाम पर जो सच्चाई के साथ हमारे पास आया, ईमान ना लाए और अल्लाह से उसकी तवक्को ना रखें कि वो हमें नेक किरदार इंसानों के ग्रोह में दाखिल कर दे। तो अल्लाह उनके इस कहने के सिले में इन्हें जन्नतें अता फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो हमेशा इन जन्नतों में रहेंगे। ऐसा ही बदला है जो नेक किरदारों के लिए ठहरा दिया गया है। सुभान अल्लाह। देखिए, दो दुआएं अल्लाह ने बताई, मतलब कि वो लोगों की जो इस तरह बात करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान क्यों ना लाएं, अल्लाह की आयतें सच्ची हैं, अल्लाह ने कुरान अपना मुकम्मल कर दिया है, तो हम इस पर ईमान क्यों ना लाएं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनकी इस तरह की बातें, देखिए अल्लाह ने जो जुबान दी है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने कहा कि जो अपनी जुबान को इस तरह इस्तेमाल करते हैं ना कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं, अल्लाह की बातें सुने, अल्लाह का कुरान बिल्कुल वाज़े है, हम उस पर ईमान क्यों ना लाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस सिले में, इस तरह की बातें करने के सिले में मैं उनको जन्नतों में पहुंचा दूंगा। आप देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ना कि तुम मुझे अपनी ज़ुबान और अपनी दो टांगों के दरमियान जो चीज़ है उसकी गवाही दे दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की गवाही देता हूँ। तो इसलिए ये ज़ुबान ऐसी है कि अगर आप कुरान की बातें सुन सुन के ऐसी बातें ही करती हैं ना, चले कि हम तो भाई अल्लाह पर ईमान लाए, हम तो अल्लाह से डरते हैं, हम तो कुरान सुनते हैं, कुरान की बातें सच्ची हैं, अल्लाह हक है, ये बातें ही करने से अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैं तुम्हें जन्नत में फिर पहुंचा दूंगा। ये ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि इसको अच्छी जगह इस्तेमाल करो, अच्छे लफ्ज़ों के लिए इस्तेमाल करो। उसके बाद फिर कहा आयत नंबर 85, तो अल्लाह उनके कहने के सिले में, ये वही बात मैं दोबारा पढ़ रही हूँ कि इस तरह की बातें करने के सिले में इन्हें जन्नतें अता फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो हमेशा जन्नतों में रहेंगे। ऐसा ही बदला है जो नेक किरदारों के लिए ठहरा। के बाद है 86, लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों की सरकशी और अनाज से जुटलाया तो वो दोज़खी हैं। उसके बाद आयत नंबर 87 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुसलमानों, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम पर हलाल कर दी हैं उन्हें अपने ऊपर हराम ना करो और इस तरह की रोक टोक में हाथ से ना गुजरो। अल्लाह हाथ से गुजर जाने वालों को दोस्त नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दे रखा है इसमें से अच्छी और हलाल चीज़ें खाओ और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम्हारी कस्मों में से जो कस्में लग़्व और बेमायनी हों उन पर अल्लाह तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, मुआवजा उन पर करेगा जिन्हें तुमने समझ कर खाया। फिर अगर तुम कोई कसम तोड़नी पड़े तुमको, तो उसका कफारा 10 मस्कीनों का खाना खिलाना है, दरमियानी दर्जा का खाना, जैसा तुम अपनी भी बच्चों को खिलाया करते हो, या इतने मस्कीनों को खाना, कपड़ा पहना देना, या फिर एक गुलाम आज़ाद करना। और अगर वो मुयस्सर ना आए तो फिर 3 दिन तक रोज़ा रखना चाहिए। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है, जबकि समझ सोच कर कसम खा बैठो। और चाहिए कि अपनी कसमों की निगहदाश्त करो कि कस्में खाकर तोड़नी ना पड़े। अल्लाह ताला इस तरह अपनी आयतें तुम पर वाज़े कर देता है ताकि तुम शुक्रगुजार हो, ना शुक्रे और ना कदरे ना बनो। अल्लाह अकबर। वही बात है, देखें कि इस ज़ुबान को ना सोच समझ के खोलो, एवी फजूल किस्म की कस्में ना खाओ। और किसी ऐसे मौके पर, कई औरतों की भी आदत है, कई मर्दों की भी आदत है, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ औरतों की आदत है, क्योंकि औरतें ज़्यादा खाती हैं, कसम से हर बात में कहती रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आदतन कस्में खाती हैं ना, अल्लाह की कसम, हर बात में अल्लाह की कसम, वो माफ़ है। लेकिन उस आदत को भी ख़त्म करना चाहिए कि हर बात में कसम खाने वाले को ना लोग फिर कहते हैं ये तो हर बात में कसम खाती है, ये झूठी है। आदतन भी कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो कस्में जो सोच समझ कर तुम लोग खाते हो और पता है कि तुम झूठी कसम खा रहे हो, या फिर वो कसम जो तुमने खाई है लेकिन पूरा नहीं कर सके। अब अगर पूरा नहीं कर सके तो फिर क्या सज़ा मिली है कि या तो 3 दिन के रोज़े रखो, तुम कुछ नहीं किसी को दे सकते, या फिर 10 मस्कीनों को खाना खिलाओ, और खाना भी उस तरह का खिलाओ जिस तरह का तुम घर में खाते हो। ये नहीं है कि अब उनको तुम एक रोटी दे दो और बस कोई सा भी हल्का फुल्की दाल दे दो और चलो जान छोड़ाओ, 10 मस्कीनों को खाना दे के। अल्लाह ने ये बात भी वाज़े कर दी कि भाई खाना भी वैसा खिलाना है जैसे तुम खुद खाते हो। अगर फर्स्ट क्लास किस्म का खाना खाते हो तो फिर फर्स्ट क्लास किस्म का खाना खिलाओ। रोज़ ही जो तुम्हारे खाने पे 10-12 हज़ार रुपया लगता है, फिर उन पे भी 3 दिन लगाओ। ये बातें सोचनी चाहिए। अच्छा, अगर खाना नहीं खिला सकते तो नॉर्मल से लोग हो तो फिर कपड़ा उन्हें पहना दो। कपड़ा भी नहीं पहना सकते तो कितनी शर्तें हैं, 3 या 4 हैं कि फिर गुलाम आज़ाद करा दो। यानी तुम्हारे घर कोई काम वाली काम करती है, उसका लाख रुपया एडवांस लिया हुआ है ना, तो माफ़ कर दो। कुछ ये चीज़ें करनी है, कुछ भी नहीं ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा है कि तुम फिर रोज़े 3 रख लो, मुसलसल 3 रोज़े रख लो। तो ये है कि आप ज़ुबान को सही सोच के कसम खाओ, कुरान की, इंसान की, किसी भी की। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कसम है ना, उठाना कसम, वो सिर्फ अल्लाह की कसम है।
نہ اپنی ماں کی کھاؤ، نہ اپنی بہن کی کھاؤ، عورتوں کی اور مردوں کی. میں آپ کو مردوں کا بھی بتا رہی تھی، کئی مرد ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں اور وہ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سوچ کے بولو، یعنی ہر بات میں اللہ کو اور اس کے رسول کو لے آتے ہو لیکن بات جھوٹی ہوتی ہے. تو اس لیے سچی قسمیں کھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اگر کبھی مطلب کہ، اور لغو قسمیں نہ کھاؤ. لغو قسمیں کیا ہوتی ہیں آگے ہم جا کے پڑھیں گے، چلے میں وہاں جا کے اس کا بتا دوں گی. آگے ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 89، اور یہ آیت جو ہے نا وہی جا رہی ہے قسموں والی، اور یہ کہ قسمیں کھا کر توڑنی نہ پڑے. مطلب تم اس طرح کی بات نہ کرو کہ تمہیں قسم توڑنی پڑے. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تم پر واضح کر رہا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو، نہ شکرے اور نہ قدرے نہ بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، بلا شبہ شراب جو معبودان باطل کے نشان اور پان سے شیطانی کاموں کی گندگی ہے، تم ان سے اجتناب کرو اور اس گندگی کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈالے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے باز رکھے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں پڑھنے کا لازمی نتیجہ یہی ہے. پھر کیا تم باز رہنے والے ہو؟ یعنی بات یہ ہے کہ ان دو چیزوں سے نا منع تم اس وقت ہی ہو سکتے ہو کہ 92 آیت بھی پڑھ لیں کہ وہ آتی اللہ و آتی رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور برائیوں سے بچتے رہو. پھر اگر تم نے روح گردانی کی تو جان رکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب اللہ نے کیا 2 آیتوں میں اوپر بتایا کہ شراب اور یہ جو شراب ہے اور جو میسر ہے یعنی جوئے وغیرہ کی باتیں ہیں، یا کوئی جوا ہے، چوسر ہے، یا کوئی پتے ہیں، یا کوئی یہ پتھر ہیں، روڑے جو تم کھیلتے ہو، یہ ساری چیزیں جو نا یہ حرام ہے. یہ انسانوں کو نا بہکانے والی ہیں. تو ان پر تم عمل نہ کرو نا، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو کرو. ٹھیک ہے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ اور سپارہ ہمارا 7واں ہے، اور آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 90. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 کہ اے مسلمانوں، بلا شبہ شراب جوا معبودان باطل کے نشان اور پان سے شیطانی کاموں کی گندگی ہے، تم ان سے اجتناب کرو. یعنی یہ بات ہمیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ شراب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم اس کو منع نہیں کیا. سب سے پہلے سورۃ بقرہ میں بتایا کہ شراب کے نزدیک نہ جاؤ، کیونکہ یہ شراب جو ہے نا اور نماز کے قریب بھی نہ ہو. شراب کی بات بتا دی کہ وہ بری چیز ہے اور تمہیں برے کاموں کی طرف ہی اکساتی ہے. اس کے بعد پھر اگلا جو حکم کیا تھا نا، شراب پہلے بتا دیا کہ بری ہے، اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں، یہ بات کہی. دوسری پھر سورۃ النساء میں کہیں اللہ نے کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. 2 دفعہ منع کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 2 دفعہ منع کرنے پر بھی یہی کہتے رہے، اللہ ہم پہ واضح کر، ابھی بھی حکم واضح کر. یعنی شراب ایسی چیز ہے اور حکم ہمیں عطا کرنا. یہ اب شراب نماز کی حالت میں نہیں پیئیں گے، پھر پی لیں گے، پھر نماز تک نشہ رہے گا، نماز صحیح نہیں پڑھی جائے گی. تو نماز کوئی یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ حکم دے دیا، دیکھیں کہ شراب چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، اور اس کو کہہ دیا کہ یہ شیطانی کام ہے. یہ 3 وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پہ آیات اتاری تو پھر شراب کو منع کیا. بات یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کسی بری عادت سے، یا لوگوں کو جن کو آپ چھڑانا چاہتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ بری چیزیں نہیں چھوڑتے، تو انہیں سمجھاتے جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہی آپ کے سمجھانے سے آپ کا بچہ یا بچی یا آپ کی بہو یا کوئی آپ کے جن کو بھی سمجھا رہی ہیں وہ سمجھ جائیں. آہستہ آہستہ انہیں یہ پیغام دیتے رہیں اور ان پر اثر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. ایک دم کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ایک ہی وقت میں آپ سمجھا لیں. بس پھر آیت میں نے آپ کو 92 تک پڑھی ہے کہ یہ ساری باتیں آپ اس وقت تک مان سکتے ہیں، اس وقت مان سکتے ہیں جب آپ آتی اللہ و آتی الرسول. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں 93. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جو کچھ کھا پی چکے ہیں اس کے لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ پرہیزگار ہو گئے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، اور ایمان لے آئے جس بات سے انہیں روکا گیا وہ رک گئے اور اچھے کام کیے، پھر پرہیز کی، اور اللہ نیک کرداروں کو دوست رکھتا ہے. اب دیکھیں نا، جب شراب کا حکم ہوا تو مطلب کہ حکم ہوا کہ نہ پیو. اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب کے برتن اسی وقت انڈیل دو. لوگ جتنی شراب تھی علاقے میں، کہتے ہیں گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی، یعنی لوگوں نے اسی وقت حکم مانا. ایک بندہ انہی دنوں میں شراب اتنی بڑا کوئی گھڑا اٹھا کے اپنے سر پہ کہیں اور سے لایا، اسے نہیں پتا تھا کہ شراب جو ہے وہ منع ہو چکی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ تو آیتیں اتر چکی ہیں، یہ حرام ہو چکی ہے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس کا کیا کروں، میں اسے بیچ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیچنا بھی گناہ ہے. انہوں نے کہا میں کسی کو تحفہ دن دے دوں، تحفہ بھی دینا گناہ ہے، اس کو گرا دو اور مٹکا توڑ دو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا کہ شراب جن برتنوں میں پیتے تھے وہ برتن بھی توڑ دو. پھر اس کے بعد یہ پھر نرمی کی کہ وہ برتن پھر دھو لو. یعنی سارے لوگ وہ اتنے امیر نہیں تھے کہ برتن بھی اپنے ضائع کر دیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برتنوں کو پاک کر لو، صاف کر لو. لیکن شراب کا اس حد تک پھر حکم آ چکا کہ یہ اب ختم کر دو، سرے سے ختم کر دو.
اللہ اکبر. اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب کو پینے والا، شراب کو پلانے والا، شراب کو بیچنے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب کو سر پر اٹھا کے کہیں پہنچانے والا، جہاں پہ پہنچایا ہے وہ سب منع ہو گئے. کسی قسم کا کوئی کاروبار اب شراب کا نہیں. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان آیتوں میں بتایا کہ جوا ہے، پانسا ہے، یہ پتے کھیلنا، یہ سب چیزیں. اسی طرح اور بھی جو چیزوں کی آپ کو لت لگ چکی ہے نا کہ اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. لوڈو کھیلنی ہے، شرطیں لگا کر کھیلنی ہے، گھر میں یہی کچھ ہوتا رہتا ہے. جو بھی چیز آپ کو اپنی طرف ضرورت سے زیادہ ہی کھینچ لینا اس کو چھوڑ دو. یہ شاپنگ بھی، یہ اور چیزیں بھی، جتنی آپ کو اس کی بس ہو گئی ہے کہ اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی ان عادتوں کو. جب تک میں روزانہ بازار نہ جاؤں، کوئی چیزیں نہ خرید لوں، مجھے چین نہیں آتا. یہ سب چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں پھر جو حد سے زیادہ بڑھ جائیں. حد سے زیادہ بڑی ہوئی کوئی بھی چیز نہ وہ نشہ ہے، انسان کو نشہ ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکالتے ہیں. اس کے بعد ہے آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، شکار کے معاملہ میں جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچے، اللہ ضرور تمہاری ایک حد تک آزمائش کرے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون اللہ سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد جو کوئی حد سے گزر جائے تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے. اے مسلمانوں، جب تم حرام کی حالت میں ہو شکار کے جانور نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر مار ڈالے تو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے جیسے جانور کو مارا ہے. اس کی مانند مویشی میں سے ایک جانور کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، اور مویشی کو تم میں سے دو منصف ٹھہرا دیں، اور مویشی کو تم میں سے دو منصف ٹھہرا دیں یا کفارہ دیں مویشی کی قیمت کا. مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر مسکینوں کی گنتی کے برابر روزے رکھیں تاکہ اپنے کیے کی جزا چکھ لیں. اس سے پہلے جو ہو چکا اللہ نے اسے درگزر کر دیا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب آنے والا اور بدلہ دینے والا. دیکھیں، جب ایک احرام آپ نے پہن لیا نا حج کے لیے تو اللہ نے اس کی شرائط رکھ دی. روزے رکھتی ہے نا، اس کے لیے شرائط رکھ دی. آپ نے اللہ کی کوئی عبادت کرنی ہے تو بھائی اس کی کوئی شرائط بھی ہے، وہ ساری پوری کرنی پڑیں گی. وہ شرائط اگر آپ پوری نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے ہیں، اسی طرح جھگڑے کرتے ہیں، کوئی روزہ نہیں. صرف بھوکھا رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں ہے. اسی طرح احرام پہنا ہے تو اللہ نے کہا یہ شرطیں ہیں ساری. اب تم کسی جانور کو مار نہیں سکتے، اگر غلطی سے کوئی جانور مار دیا تو اب اس کا کفارہ آپ سن لیں، یہ جو میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر، اور تمہارے لیے سمندر اور دریا کا شکار کھانے کی چیزیں حلال ہیں تاکہ ان سے خود تمہیں بھی فائدہ پہنچے اور اہل قافلہ بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن خشکی کا شکار جب تک احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام. بس اللہ سے ڈرو کہ اس طرف تم سب جمع کر کے لے جائے جاؤ گے. جب اللہ نے کعبہ کو حرمت کا گھر بنایا ہے، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، نیز حرمت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیتے ہیں، یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم جان لو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کا حال جانتا ہے اور وہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. اب دیکھیں نا، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہم تو لوگوں کو یہاں پانی پلاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں. وہ اسی چیز پہ ایک نا تکبر کرتے تھے کہ بھئی ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں، ہم مالک ہیں اس کے، ہماری اجازت کے بغیر یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا. لوگ آتے تھے. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی خانہ کعبہ سے فائدہ اٹھاؤ، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، چلو کاروبار کرو، لوگ یہاں سے چیزیں خریدیں گے، ان کی چیزیں خریدو، لوگ یہاں آ کے چیزیں بھی بیچیں گے. وہ اس طرف کو معاملہ لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ کے قریب رہے، اس کو چمڑا رہے، اس کے ساتھ ہی زندگی گزارے اور کام یہ کرے، وہ بھی کوئی نہیں بخشا جانا. اللہ نیتیں دیکھتا ہے. خانہ حاجی نمازی عمرے سب ضائع ہو جائیں گے اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر جان لو 98 ہے، جان لو کہ اللہ پیدائشی عمل میں سخت سزا دینے والا ہے اور ساتھ ہی بخشنے والا بھی، اور غفور الرحیم ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے. اور جو کچھ تم کھلے طور پر کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو، اور اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب، بات یہ ہے کہ اے پیغمبر اسلام کہہ دو کہ وہ پاکیزہ اور گندی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اگرچہ تمہیں گندی چیز کا بہت ہونا اچھا لگے، اور پس اے ارباب عقل دانش اللہ سے ارباب عقل دانش اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پالو. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو بری چیزیں ہیں وہ چاہے تمہیں بہت ہی پسند ہو، تم اس کے بغیر رہ نہ سکو، اب وہ چھوڑ دو، وہ گناہ ہے. اور عقل جو رکھتے ہیں نا وہ فوراً چھوڑیں گے. یہ عقل اللہ نے ایسی چیز دی ہے کہ وہ عقل والے جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسی چیزوں کا کیا کرنا ہے جو جا کے ہمیں آگ میں جلائے، فوراً چھوڑ دو. جو عقل نہیں رکھتے ہوں گے نا وہ کہیں گے بھائی نہ، یہ کہ اللہ نے حکم دے دیا، ہم ہمارے باپ دادا جدی پشتی ہم اس کو کرتے آئے اور اب ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن عقل والے لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، مسلمانوں ان چیزوں کی نسبت سوالات نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں.
اگر ان چیزوں کی نسبت سوال کرو گے جبکہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے یہ بات معاف کر دی. اللہ بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے. دیکھو مطلب یہ ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے نا تو وہ اب ہر ایک کو بتاتا نہ پھر. اللہ نے اگر تمہاری پردہ پوشی کی ہے نا تو خود نہ اپنا پردہ فاش کرو. اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی بیٹھا ہوا, انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا, اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا مجھے نام بتا دیں. تو ظاہر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ایسے سوال محفل میں بیٹھ کے نہ کرو. جو اس کے باپ کا نام پھر بتایا گیا اسے شرمندگی ہوئی. تو ایسے باتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پردہ رکھا ہے نا تو اس کو پردے میں رہنے دو اور توبہ استغفار کرو. اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے کہ تم تو جانتے ہو نا کہ تم نے جو گناہ کیا ہے, لیکن لوگوں کو نہ بتاؤ کہ تم پھر وہ سہ نہ سکو جو پردے اٹھ جائیں. تو اس کے بعد دیکھو یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے ایک گروہ نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھی, پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منکر ہو گئے. بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ اور حام میں سے کوئی چیز بھی اللہ نے تمہیں نہیں ٹھہرائی, لیکن جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر افطرا کرتے ہیں اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. ان سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے محروم ہیں, محض ضد پر ہے. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مشرکین مکہ نا جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو مشرکین مکہ نے یہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور ہر علاقے کا بت رکھا ہوا تھا. اب انہیں پتا تھا جن شہروں کے ملکوں کے ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں وہ سارے ادھر آئیں گے اور ہم انہیں پانی پلاتے ہیں, ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. پانی پلانے سے مراد یہ ہے کہ ہم انہیں ساری یہاں سہولتیں دیتے ہیں. تو انہوں نے سارے یہ بت رکھے ہوئے تھے, بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ, لات, منات, جو بھی تھے, حام. یہ اب ایک ایک بت نہ ایک ایک قبیلے کا تھا. اب یہ قبیلے والے سارے مجبور تھے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے بتوں کی پوجا کریں, اور اگر ہم نے ان مشرکین سے بگاڑی تو یہ تو ہمارے بت کو لا کے باہر رکھ دیں گے. وہ اپنے بتوں کے لیے, اپنے خداؤں کے لیے بتائیں خود بیچارے مجبور ہیں کہ ہم اپنے بتوں کو یہاں سے نہ اٹھوانے دیں. اللہ اکبر. تو اللہ نے کہہ دیا یہ ہم یہ لات مات یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے, نیز اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو, تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو وہی طریقہ ہے, بس کرتا ہے, کافی ہے, جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا. دیکھیں وہی بات, اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں اور سیدھے راستے پر بھی نہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے مسلمانوں سن لو اور یاد رکھو کہ تم پر فقط تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے. اگر تم سیدھے راستے پر قائم ہو تو کسی کا گروہ ہونا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, وہ بتا دے گا کہ تمہارے کام کیسے کچھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو اور وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کے وقت گواہی کے لیے تم میں سے 2 معتبر آدمی گواہ ہونے چاہیے. اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ جائے اور اپنے یعنی مسلمان گواہ نہ مل سکیں تو اپنے گواہوں کی جگہ غیر مسلم گواہ بھی گواہ مقرر کر سکتے ہو. پھر اگر تمہیں اس کی سچائی میں کسی طرح کا شبہ پڑ جائے تو انہیں یعنی پہلے گواہوں کو نماز کے بعد روک لو. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں ہم نے اپنی قسم کسی معاوضہ کے بدلے فروخت نہیں کی ہے, ہمارا قریب و عزیز کیوں نہ ہو, ہم اللہ کے لیے سچی گواہی کبھی نہیں چھپائیں گے. اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ نے ساری بات واضح کر دی کہ موت آ گئی ہے, گھر میں موت آ گئی ہے, اپنے تمہیں پتہ ہے موت آ گئی کہ مراد یہ ہے کہ انسان اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا. انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ 2 اپنے خاندان میں سے نا 2 گواہ لو, ایک اگر مکر جائے نا تو دوسرا ہو کہ میں نے ایک گواہی سنی ہوئی ہے تو اپنی جو ہے نا وصیت کروا دو. اور اگر تم سفر میں ہو تو موت آ گئی ہے, اب تمہارے پاس گھر پہنچانے کا سامان ہے, سب کچھ ہے, اپنے بیوی بچوں تک پہنچانا ہے, تو تم ایسے کرو کہ اپنے گواہ لاؤ, انہیں کو یہ میری چیزیں ہیں اور یہ میرے گھر پہنچانی ہے اور قسم کھاؤ. اور اگر تمہیں مسلمان گواہ نہیں نہ ملتے, ہندو مل رہے ہیں, کوئی اور مل رہے ہیں, انہیں کو اپنے بت کی قسم کھاؤ, اپنے مندر کی قسم کھاؤ, اپنے دیوتا کی قسم کھاؤ, ان سے قسم لو تاکہ وہ تمہاری چیزیں جو ہیں تمہارے گھر. اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ زندگی میں اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتے, لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا. 107 آیت ہے. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ پہلے دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے تو ان کی جگہ دوسرے 2 گواہ ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں جن کا حق پچھلے گواہوں میں سے ہر ایک نے دبانا چاہا تھا, اور یہ گواہ ان میں سے ہوں جو نزدیکی رکھنے والے ہوں. پھر یہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی پچھلے گواہوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے, ہم نے گواہی دینے میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کی, اگر کی ہو تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح کی قسم سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ گواہ ٹھیک گواہی دیں گے, یا اس بات کا انہیں اندیشہ رہے گا کہ ہماری قسمیں
फरीक सानी की कस्मों के बाद रद्द ना कर दी जाएं। अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह का हुक्म सुनो, और अल्लाह जुल्म करने वालों पर राह नहीं खोलता। याद रखो कि यौम यजमउल्लाहुर रसूल, वो दिन के अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेगा और फिर पूछेगा तुम्हें क्या जवाब मिला। वो कहेंगे हमें तो कुछ इल्म नहीं, ये तो तेरी ही हस्ती है जो गायब की बातें जानने वाली है। उस दिन अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर जो इनाम किए हैं उन्हें याद करो। जब ऐसा हुआ था कि मैंने रूहुल कुदस से तुम्हें कुव्वत दी थी, तो तुम लोगों से कलाम करते थे, छोटी उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी। अब देखिए इसमें इस आयत में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो क्या है, वो है बेइज़्नी। हर जगह होगा बेइज़्नी, मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। अब उन्होंने कहा जी हमारे ईसा तो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से, वो खुद नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, इसमें कहा कि तुम छोटी उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी लेते और परिंदे की शक्ल जैसी चीज़ बनाते, फिर इसमें फूंक मारते और वो मेरे हुक्म से एक परिंद हो जाती। और जब तुम मेरे हुक्म से अंधे यानी कुफर में मुब्तला, ये अंधा वैसा भी हो सकता है और कुफर का भी हो सकता है, और बर्स मुनाफकत की बीमार को चंगा कर देते। और जब तुम मेरे हुक्म से बाज कुफर के मुर्दों को मौत की हालत से बाहर ले आते कि वो इस्लाम कबूल कर लेते। और जब मैंने बनी इसराइल का शर जो वो तुम्हारे खिलाफ कर रहे थे रोक दिया था, ये वो वक्त था कि तुम रोशन दलीलें जो ऊपर बयान की गई हैं इनके सामने ले गए थे। और इनमें से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की थी वो बोल उठे थे कि ये तो इसके सिवा कुछ नहीं है, कि आश्कारा एक जादूगरी है। अल्लाह अकबर। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम का वो वाला किस्सा सुना रहे हैं कि जब उन्होंने अपने बंदों को मोज़े दिखाए, और इतने बड़े बड़े मोज़े दिखाए और अल्लाह के हुक्म से सुनाए, अल्लाह के हुक्म से दिखाए कि देखो ये है वो रब, अगर रब मेरा चाहे तो मैं एक मिट्टी का परिंदा बना दूं और वो भी मुर्दों को इस तरह जिंदा करता है। मिट्टी हो जाती है ना कब्रों में, तो वो इस तरह जिंदा करता है, तो देखो मैं उसमें फूंक मारूं वो जिंदा हो जाएगा। अल्लाह भी सूर फूंका जाएगा तो सारे क़यामत के दिन जिंदा हो जाएंगे। इसी तरह जो दिल में तुम्हारी बीमारी है ना, बीमारियां पड़ी हुई हैं और दिल मुर्दा हो गए हैं, तो ये अल्लाह का कलाम सुनो, देखो मेरा कलाम सुनते रहोगे, अल्लाह की बातें सुनते रहोगे, तुम्हारे दिल जिंदा हो जाएंगे। ये मुर्दों को जिंदा करना भी होता है, और एक सचमुच के मुर्दों को भी जिंदा करना होता है, वो भी मौजज़ा अल्लाह दिखा सकता है। ठीक है ना। उन्होंने इस तरह के अपने मौजज़े दिखाए, यहाँ तक कि जिनको सदियों से बीमारियां लगी हुई थी ना, ये दिल की बीमारियां, ये रोगी हो गए हुए थे, अल्लाह को मानते ही नहीं थे, उनकी बीमारी को भी मैं ठीक कर दूंगा अगर अल्लाह की बातें सुनते रहोगे तो। और फिर वो सचमुच भी, अगर कोई बर्स का बीमारी है, उसको कोई हो गया हुआ है जो इलाज ही नहीं हो सकता, लोग ऐसे इंसान को अपने इलाके से बाहर फेंक देते हैं।